पूरी दुनिया के मर्द ये चाहते हैं कि औरत मेरे दिल का सुकून बने, मगर वो ये भूल जाते हैं कि औरत का सुकून मर्द के सलूक का अक्स होता है। ऐसा नहीं होता कि औरत सुबह उठेगी तो साइड के ऊपर सुकून का बंडल पड़ा हुआ है या कोई पैकेट पड़ा हुआ है सुकून का, वो उठाकर शोहर को दे देगी और कहेगी ये आपके लिए सुकून है जी, ये सुकून ले लें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मर्द का जैसा अखलाक है वैसा ही अखलाक औरत का होगा। अगर शोहर मुस्कुराकर बात करता है तो उसकी बीवी भी मुस्कुराकर बात करेगी। शोहर अपनी बीवी की इज्जत करता है, उसका दिफा करता है, उसके साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आता है, उसको घर की मलका बनाकर रखता है। औरत अपने पार्टनर की मौजूदगी में, अपने शोहर की मौजूदगी में अपनी हिफाजत महसूस करती है और सबसे बढ़कर उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए मुकाबले नहीं करने पड़ते। अब वो सुकून बनेगी। कुरान के अंदर अल्फाज हैं अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, कि बीवियों को शोहरों के लिए मैंने सुकून बना दिया है कि वो उनसे सुकून हासिल करें। सुकून हासिल करना कैसे है? इस तरह सुकून नहीं मिलता कि मर्द अपनी बीवी की इज्जत उछालता रहे, वो उसका ख्याल ना करे, मुस्कुराकर बात ना करे और कहे कि औरत से मुझे सुकून मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। और बहुत सी औरतें ऐसी हैं कि मर्द का सलूक अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने मर्द के लिए, अपने खामद के लिए सुकून का बायस बनने की कोशिश करती हैं, उसको खुश रखने की कोशिश करती हैं। मर्दों को भी चाहिए कि इज्जत दें, अच्छा अखलाक पेश करें, मुस्कुराकर बात करें। इसी के अंदर इज्जत है, इसी के अंदर चुदराहट है, सब कुछ है। जो कल रात को मरा था उसके सुबह तक के प्लान थे, और जो आज सुबह मरा है ना उसके शाम तक के प्लान थे। ये सांसें और जिंदगी, इनको इतनी सस्ती चीजें ना समझना। पलक झपकने में सारा मंजर तब्दील हो सकता है, चीजें सब खत्म हो जाएंगी। याद रखें, जो तब्दीलियां अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो ले आए, मोहलत नहीं मिलती। माफ कर दिया करो। गठलियां बांधी हुई हैं कीने की, बुग़्ज़ की, दुश्मनियों की, कि आखिर में जाकर गठली उतार दूंगा, वजन उतार दूंगा। वो आखिर किसने देखी है? दिन में रुक रुक कर, रात को उठ उठ कर तौबा किया करो। अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत कर लो, क्योंकि जो नवाला मुंह में डाला अगला नवाला अंदर जाएगा नहीं जाएगा कोई पता नहीं। जो सांस बाहर आ गया अगला सांस अंदर जाएगा नहीं जाएगा कोई पता नहीं। इंसान को राजी रखने का गोल कभी ना बनाइएगा, इंसान की परवाह कभी ना करें। आप ठीक हैं या गलत हैं, इसका मेयार कोई इंसान नहीं होना चाहिए। जब भी आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं, उसके अंदर देखें कि अल्लाह के यहाँ मैं ठीक हूं या गलत हूं। अल्लाह के सामने मैंने खड़ा होना है, अल्लाह को जवाब देना है। यानी जिंदगी में ये ना कहें कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये सोचें कि मेरा रब मुझे क्या कहेगा। क्योंकि अगर कोई इंसान आपसे खुश है तो वो आपकी खामियों को भी खूबियां समझेगा, और अगर कोई इंसान आप पर नाराज है वो आपकी खूबियों को भी खामियां समझने लगेगा। हम लोगों को खुश नहीं कर सकते, चाहे आप हर दिल अजीज भी है ना, फिर भी कोई ना कोई आपकी खामी निकालने वाला बन जाएगा। चाहे आप कामयाबी की चोटी पर खड़े हैं, टांग खींचने वाला फिर भी कोई ना कोई होगा। बड़ा माफ करते हैं, दरगुजरी करने से काम लेते हैं, तो फिर आवाज आएगी ये बुज़दिल है, डरता है सारों से। और अगर आप अपने मौक़िफ़ पर डट जाएंगे, फिर कहेंगे जिद्दी बड़ा है, सुनता ही नहीं है, ये बड़ा गुस्से वाला है, ये अपनी मनवाता है। अगर बीवी के साथ हुस्न सलूक करेंगे तो कहेंगे ये रन मरीद बना हुआ है, औरतों का गुलाम बना हुआ है। तकवा, परहेजगारी, खैरात करेंगे तो कहेंगे ये रियाकारी करता है। तो मकसद क्या है? खुलूस और लिल्लाहियत से अल्लाह और उसकी मखलूक के हुकूक पूरे करते रहें। आजकल हम लोग आधी जिंदगी इसी जुमले के अंदर गर्क कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और भाई लोग कुछ नहीं कहेंगे, तेरे जाने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहेंगे, और 1 साल बाद तुझे भूल जाएंगे। हम सारी जिंदगी इसी रट पे गुजार देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की खातिर अपना सुकून तबाह कर देते हैं, लोगों के पीछे लगकर अपनी खुशियों का कत्ल कर देते हैं। इन लोगों ने तो अंबिया को नहीं छोड़ा, सहाबा को नहीं छोड़ा, इन लोगों ने औलिया अल्लाह को नहीं छोड़ा। हम किस बात की मूली हैं?
اس لیے اپنے دماغ سے یہ نکالیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہاں اللہ ہمیں کیا کہے گا، یہ ہمیں اپنے دماغ میں ڈال لینا چاہیے کہ جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں رب کو کیا چہرہ دکھائیں گے۔ میں ان ظالموں سے کہتا ہوں جو سیدنا ابو بکر کو بولتے ہیں گھر آئے مہمان کی اگر قدر سیکھنی ہے تو سیدنا ابو بکر سے سیکھو۔ آپ کو شاید سمجھ آ جائے، جب سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آمینہ کے لال سیدی مرشدی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق نے تن من دھن آل اولاد جان مال سب کچھ قربان کر دیا، ایڑی پر ڈنگ برداشت کیا اور پیغمبر کے ساتھ غار کے اندر پیغمبر کی نگرانی کی، ساتھ دیا اور بیٹی سیدہ اسما کے چہرے پہ تھپڑ برداشت کیا اور اپنے بیٹے کو نگرانی پر لگا دیا اور غلام کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نے دودھ پہنچانا ہے غار تک۔ والد کے سارے پیسے اٹھا کر خرچ کر دیے، حضور پر لگا دیے، اور جس کو تم ظالموں باتیں کرتے ہو اس ابو بکر نے تو یوں سب کچھ قربان کر دیا، گھر آئے مہمان کی اس طرح قدر کی۔ اور ظالموں تم نے خط لکھ کر سیدنا حسین کو کربلا میں بلایا تھا، کوفے کے اندر بلایا تھا، پھر اسی خط کے لکھے ہوئے ہاتھوں کے اندر تلواریں پکڑ لی، نیزے پکڑ لیے، اسی ہاتھوں کے اندر تم نے تیر پکڑے تھے، کربلا کی دھرتی پہ اس کا خون بہا دیا، کربلا کی دھرتی پہ سیدنا حسین کی آل اولاد کو ذبح کر دیا، اور باتیں سیدنا ابو بکر کو کرتے ہو، سیدنا فاروق اعظم کو کرتے ہو۔ آل رسول کے قاتل بھی خود ہیں، سیدنا حسین کو بلا کر قتل کرنے والے بھی تم ہو۔ تم نے گھر آئے مہمان کی یوں بے عزتی کی، قیامت تو آ جائے گی لیکن تمہارے اس کیے پہ لعنتیں برستی رہیں گی۔ اف ہے تم پر، تم سیدنا ابو بکر اور فاروق اعظم پر بولو جنہوں نے سب کچھ اہل بیت پر قربان کر دیا تھا۔ میں قاتلین حسین پر آج بھی لعنت کرتا ہوں اور تا قیامت تک لعنتیں کرتا رہوں گا۔ آل رسول کے ساتھ دغا کر کے، دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے ان کو شہید کیا، اور باتیں اس ہستی کو کرتے ہو جس کا نام افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ اپنے کرتوت پہلے چیک کریں پھر اس معاملے کو دیکھیں۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، کیوں کر ستایا گھر میں بلا کر، یہ انصاف ہوں گے محشر میں جا کر۔ میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، میں جنت کا سردار بنایا گیا ہوں۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ ہے بابا میرا علی، ماں فاطمہ ہے، حسن میرا بھائی، نانا خیر الورا ہے۔ میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، نواسائے محمد بنایا گیا ہوں۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ وہ جھکتا تھا جو سر بارگاہ الہی، وہ سر ہو گیا قلم کرب و بلا میں، بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں۔
میں اجڑا نہیں ہوں، بسایا گیا ہوں۔ ساری عمر سیٹ ہونے کی کوشش میں بھاگتے رہے اور آخر میں کسی نے قبر میں اتار کر کہہ دیا منہ کعبے کی طرف کر دو۔ ہاں کہا اب سیٹ ہے، بتاؤ نا اب سیٹ ہے؟ جواب ملا ہاں سیٹ ہے، بس یہی زندگی ہے۔ یاد رکھیں جس کے اعمال اچھے ہیں، جس کی نماز سیٹ ہے، اخلاق سیٹ ہے، جس کی سیرت سیٹ ہے، اس کا سب کچھ سیٹ ہے۔ جس گھر کے سیٹ کرنے کے لیے ہم ساری زندگی لگا دیتے ہیں، اگر اعمال اچھے ہیں تو قبر سے بہتر کوئی گھر نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا۔ ہمیں جو واقعہ کربلا سنایا جاتا ہے، ہم پر بہت بڑا ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ 72 شہداء میں سے صرف 2 شہیدوں کا ذکر کیا جاتا ہے، سیدنا حسین کا ذکر اور سیدنا غازی عباس علمدار کا ذکر کیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 2 مزید شہزادوں کا ذکر کر دیتے ہیں، علی اکبر اور علی اصغر۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے باقی نام کیوں پیے جاتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں بیان کیے جاتے؟ میری باتیں بڑی قیمتی ہیں، آپ یہ باتیں لکھ لیں۔ 72 شہداء کے نام ان سے پوچھیں، چلو جو مشہور ہیں تقریباً 10-12 ان لوگوں کے نام ہی بیان کر دیں۔ اہل بیت کتنے تھے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹوں کی تعداد کتنی تھی؟ امام حسن کے بیٹے کون کون تھے ان کے نام بتائیں، امام حسین کے بیٹوں کے نام بتائیں، حضرت حسین کے بھانجے تھے وہ بھی بتائیں، سیدنا عبداللہ بن جعفر کی اولاد وہ بھی بتائیں، جو مسلم بن عقیل کے بھائی ہیں ان کا نام بھی بتاؤ، جو مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں وہ بھی بتائیں، حضرت علی کے 9 بیٹے ہیں ان کے نام بتائیں۔ زہر کا ڈرم پی جائے گا لیکن وہ نام نہیں بتائے گا، کیونکہ اگر وہ نام لیتا ہے تو ان کے عقیدے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جب وہ نام بیان کریں گے تو کئی راز کھل جائیں گے، جب جھوٹ کھلے گا تو جھوٹا عقیدہ واضح ہو جائے گا، پھر آئیں بائیں شائیں ہوں گی، پھر لوگ کہیں گے ظالم تو نے آج تک کیا سنایا تھا اور ثابت کیا ہوا؟ اس لیے 2-3 نام بتا کر بس چھٹی کرا دیتے ہیں، مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس چھوڑو جی، 72 شہید ہوئے تھے، بڑا ظلم ہوا، اور ظالم نام تو بتا۔ آؤ میں کھل کر بتاتا ہوں، یہ جو 72 تھے ان میں سے 21 اہل بیت تھے، 9 حضرت علی کے بیٹے ہیں، 3 حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں جن میں سے 2 شہید ہیں، 3 امام حسن کے بیٹے ہیں، 2 ان کے بھانجے ہیں، 2 مسلم بن عقیل کے بھائی ہیں، 2 مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، 2 عبداللہ بن جعفر کی اولاد ہے۔ یہ 21 لوگ ہیں جو اہل بیت کے شہید ہوئے۔ اب شیعہ عالم مر تو جائے گا لیکن ان سب کے نام نہیں لے گا، اگر نام لے گا تو راز کھل جائے گا۔ اور 51 لوگ وہ ہیں جو ان کے ساتھی ہیں، جو سیدنا حسین سے دل و جان سے محبت کرنے والے، سیدنا حسین پر جان قربان کرنے والے۔ آئیں میں نام لے کر بتاتا ہوں، سیدنا علی کے جو 9 بیٹے تھے ان کے کیا کیا نام ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا پہلا بیٹا، سیدنا حسین کا بھائی اور میدان کربلا کے اندر سب سے پہلے شہید ہونے والا محمد ابن علی ہے۔ کربلا کا دوسرا شہید ابو بکر ابن علی ہے۔ کربلا کا تیسرا شہید عمر بن علی ہے۔ کربلا کا چوتھا شہید عثمان ابن علی ہے۔ کربلا کا 5واں شہید عبداللہ بن علی ہے۔ کربلا کا 6واں شہید سیدنا علی کا بیٹا جعفر بن علی ہے۔ کربلا کا 7واں شہید سیدنا علی کا بیٹا عبید اللہ بن علی ہے۔ کربلا کا 8واں شہید سیدنا علی کا بیٹا غازی عباس علمدار ابن علی ہے۔ کربلا کے 9ویں شہید امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے نہیں لیتے کیونکہ کربلا کا شہید جو پہلا ہے وہ ہے محمد بن اوسط علی۔ راز کھولنے لگا ہوں، پھر پوچھا جائے گا حضرت علی کی یہ کس بیوی کا بیٹا ہے، تو پھر راز کھلے گا۔ یہ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا تو نہیں، یہ کسی اور ماں سے ہے۔ جب اس بیوی کا نام آئے گا اس کی پہچان آئے گی، پھر حق واضح ہو جائے گا۔ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، اس بیوی کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا نام حضرت امامہ بنت ابی لاسل امویہ ہے۔ یہ امامہ اللہ کے رسول کی نواسی ہے، حضرت فاطمہ کی بڑی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہا
یہ ان کی بیٹی ہے، یہ حضرت فاطمہ کی بھانجی ہے۔ خالہ اور بھانجی ایک جگہ ایک خامد کے پاس نہیں رہ سکتی، اگر ان میں سے ایک فوت ہو جائے تو پھر تو نکاح ہو سکتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سن 11 ہجری میں وفات پا گئی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا علی کو وصیت کی تھی، فوت ہونے سے پہلے کہا کہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، آپ نے میرے بعد شادی کرنی ہے، لیکن ایک ایسی خاتون سے شادی کرنی ہے جس کے اندر میرے والی صفات ہوں اور وہ میرے بچوں کا خیال رکھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے لخت جگر پیغمبر، اے نور نظر، اے میری پیاری بیوی فاطمہ، اس کا نام بھی بتا دیں جس کو میں گھر کے اندر لاؤں اور تیرے والی جس میں صفات بھی ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا وہ میری بھانجی ہے، یعنی سیدہ امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے شادی کر لینا، میرے والی آپ کو صفات مل جائیں گی، میرے والی بچوں کو شفقت بھی مل جائے گی، یہ بات کھل جائے گی، یہ عقیدہ کھل جائے گا۔ ہر کوئی 72 72 72 کرتا ہے لیکن آگے کوئی نام نہیں لیتا، کیونکہ راز بڑے کھل جاتے ہیں۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو، کیوں نہیں نام لیتے؟ نام لو نا۔ سیدہ امامہ سیدنا حسن حسین کی رشتے کے اندر اماں لگتی ہے، محمد الاوسط ابن علی اس کے بیٹے ہیں، 72 تنوں میں پہلا تن ہے، کربلا کا پہلا شہید ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، ابن زیاد ظالم ہے، شمر ظالم ہے، یہ سارے ظالم ہیں، میں مانتا ہوں۔ اللہ ان سب کی قبروں پر آگ برسائے، اللہ کی لعنتوں کی پھٹکار ہو۔ تو وہ سپیکر والا بھی تو ظالم ہے جو اس مقام کو چھپا جاتا ہے، اسلام کو چھپاتے ہیں۔ یہ ہمارے سنی بیچارے یہ بھی کہتے ہیں اگر محبت اہل بیت سننی ہے، اگر اہل بیت کی عظمت سننی ہے تو دائیں بائیں سے سن لے، یعنی ان سے سن لے جو حقیقت بیان کرتے ہی نہیں۔ اپنے ایمان کے لیے صحیح عالم کا، صحیح خطیب کا انتخاب کریں، جو حقیقت کے اندر اسلام والے ہیں ان کا انتخاب کریں۔